सर दो तीन और सवाल है। दूसरा सवाल ये था कि जो कुरान में रूह अल्लाह का वर्ड है, तो रूह से क्या मुराद है मतलब। और दूसरा ये सवाल ये था, चलिए पहले रूह पे बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे अगर आपके पास टाइम हुआ तो। थैंक यू। जी जी। पहले रूह को देखते हैं कि कुरान मजीद की आयत में आपको बताता हूँ। पहले आपको अपने अल्फाज में अगर आप कहते हैं तो समरी बताता हूँ, ताकि उसके बाद फिर हम कुरान मजीद में जब आयतें देखेंगे तो आपको वो नज़र भी आ जाए। जैसे एक इंसान का बदन है, तो बदन जो है यानी जिस्म जिसे कहते हैं, जिस्म वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, बदन लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। यानी एक बॉडी है इंसान की, फिर एक है उसके अंदर नफ्स। तो कुरान मजीद में बॉडी और नफ्स का जिक्र किया हुआ अल्लाह ताला ने। फिर एक अल्लाह ताला ने रूह का जिक्र किया है। जो रूह है वो नफ्स और बदन से हट के है, यानी ये तीसरी चीज़ है रूह जो है। लेकिन हमारे माशरे में जब आप देखिएगा कि नफ्स को रूह ट्रांसलेट कर देते हैं, यानी एक्चुअल में हमारे माशरे में समझा ही सिर्फ दो चीज़ें जा रही हैं, एक जिस्म है और एक रूह है। और रूह जो है वो नफ्स को समझ रहे हैं, जबकि कुरान मजीद में तीन चीज़ें हैं। तो एक तो इंसान की नफ्स है, एक बदन है, एक नफ्स है और एक रूह है। अब नफ्स की कुरान मजीद में अगर आपके पास कुरान मजीद है कि आपके पास, ये मैं बता दूँ पहले। नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी है नहीं। लेकिन आप बता दें, मैं उसके बाद दोबारा नंबर्स कोट कर लूंगा और मैं देख लूंगा। वैसे आप जो बोलते हैं मैं उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और आपके ऊपर बिल्कुल ही ईमान लाए हूँ सॉर्ट ऑफ के मतलब आप बोलते हैं तो आप ऐसे ही फालतू में नहीं बोलते, तो आपने अच्छा टाइम गुजारा उसके बाद ही आप बोलते हैं। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इसी के अंदर, ये रिकॉर्डेड स्पेस भी है और आप इसको सुन के चेक कर लीजिएगा। सूरह अज़्ज़ुमर 39 आयत नंबर 42। तो इसमें जो वर्ड है, जब मैं 42 नंबर आयत पढ़ूंगा आप ज़रा गौर से ज़रा सुनिएगा, तो उसके अंदर आपको नफ्स वर्ड आएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा। अल्लाह वो वफ़ात दे देता है नफ्स को उसकी मौत के वक्त। तो यहाँ पर देखें लफ्ज़ आया नफ्स। वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। और जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यानी जिनको मौत नहीं आई, उनको नींद में उनकी नफ्स को वफ़ात दे देता है। यानी वफ़ात जो वर्ड होता है उसको मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट कर देता है। तो नींद में कंप्लीट कर देता है। फिर आगे लिखा है फ़युम सिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत। पर रोक लेता है उसको जिसके ऊपर मौत का यानी ऑर्डर आ जाता है, पूरा हो जाता है। मौत का ऑर्डर जो पूरा कर देता है जिस पर। वह युरसिलुल उखरा, और दूसरे को दूसरी नफ्स को यानी वो वापस भेज देता है इला अजल मुसम्मा, एक ख़ास वक्त के लिए। इन नफ़ी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। तो इस आयत से ये पता चला कि अल्लाह ने नफ्स लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और वो बॉडी से और नफ्स को अल्लाह ताला अलहदा कर रहा है मौत के वक्त। जो हमने सुना भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, तो हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो जब आप नफ्स को कुरान मजीद में देखेंगे तो मुख्तलिफ आयात के अंदर, ये आयत इसलिए मैंने कोट की कि सेंदेश से जिस्म और यानी नफ्स को अल्लाह ताला सेपरेट बता रहा है कि नफ्स को जिस्म से जुदा कर देता है। अच्छा, अब जब कुरान मजीद में हम देखते हैं कि जैसे सूरह बकरा 2 आयत नंबर 286 है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। नहीं वो तकलीफ देता अल्लाह किसी भी नफ्स को उसकी वसत से ज़्यादा। तो इसका मतलब है जो हमें तकलीफ़ पहुंचती है जहनी तौर पे, आपने देखा होगा कि जिस्मानी तौर पे हमें तकलीफ़, जो एक तो जिस्म का ज़ख़म होता है, एक होता है जहनी तौर पे किसी चीज़ की तकलीफ़ पहुंचना। तो यानी कोई भी हादसे होते हैं जो हमारी फैमिली में होते हैं, जैसे मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, ब्रदर की डेथ, एक मैं बड़ी चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यानी एक बड़े इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से यानी समझ में आ जाए, जो कॉमन सेंस है। तो आप देखें कितनी नफ्स यानी हमारी नफ्स को तकलीफ़ पहुँचती है। तो ये जो तकलीफ़ पहुँचती है ये नफ्स को पहुँचती है। इसी तरह से हमारा जो नफ्स है उसके उसी को ही समझ लें, वो शैतान उकसाता रहता है हमारी नफ्स को। इसका भी कुरान मजीद में ज़िक्र है कि हमारी नफ्स को वसवसे डालता रहेगा शैतान। तो इसका मतलब है कि ये इसका ताल्लुक़ जो है जिस्म से नहीं है,
بلکہ جو ہماری مینٹل ایبلٹی ہے اس کے اندر جو ہماری یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نفسیات جو ہے، سائیکالوجی جو ہے اس کا اس سے تعلق ہے۔ اور مطلب آج کل تو نفسیات کے اوپر دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اور بے شمار یعنی اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ جب پرابلم میں یعنی نفسیاتی پرابلم میں کوئی آتا ہے تو وہ اس کے اوپر باقاعدہ میڈیکل سائنس نے بھی کافی اس پہ کام کیا، لیکن ابھی بہت کچھ رہتا ہے اس پہ کام ہونا۔ لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نفس جو ہے وہ سیپریٹ ہے، جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 286 بھی کوٹ کی کہ اللہ کسی کو اس کی نفس سے زیادہ تکلیف، کسی کی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب آ جاتے ہیں روح کو سمجھانے کے لیے۔ اب جب آپ قرآن مجید میں نفس یعنی نفس کی آیات جو ہیں، جو میں نے جو کی آیت ہے جس میں ڈیفینیشن اسٹیبلش ہوتی ہے وہ سورہ الزمر 39 آیت نمبر 42 ہے۔ اس سے یہ میں نے ڈیفینیشن اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جسم اور نفس کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیپریٹ کیا ہوا۔ اب باقی جب تک ہم آیتیں دیکھیں گے تو اس ڈیفینیشن سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ نفس جو ہے وہ یعنی علیحدہ چیز ہے، ابھی روح کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نفسیات کی بات ہو رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں روح کی بات کرتے ہیں۔ تو روح کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، بنی اسرائیل 17 ہے، اس کی 85 نمبر آئے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں بات کی ہے۔ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یسألونک عن الروح، وہ تجھ سے ہر روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، یعنی جیسے آپ نے سوال کیا اسی طرح سے ہر زمانے میں سوال کیا جا رہا ہے روح کے بارے میں۔ اور میری بھی 30 سالہ زندگی میں جب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو میں نے بے شمار دفعہ روح کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، اور یہ آیت میں نے کوٹ کی 85۔ تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس میسیج ہے اور ہر زمانے میں یہ سوال کیا جاتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ، کہہ دے روح، الروح جو ہے من امر ربی، میرے رب کے آرڈر سے ہے۔ وما اوتیتم، اور تمہیں تو دیا گیا ہے تم سب کو، من علم، علم میں سے، الا قلیلا، اس یعنی قلیل ہی علم دیا گیا روح کے بارے میں۔ تو لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے وہ اللہ کے آرڈر سے ہی اس کی نالج آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آرڈر کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سے اس میں احکامات اللہ نے لکھے ہوئے روح کے بارے میں۔ تو یعنی جو روح ہے اس کی نالج اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے ہمیں ملتی ہے، یعنی آیات کے ذریعے ملتی ہے، اور اس کا علم لوگوں کے پاس قلیل ہے۔ اب جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں سبجیکٹ کے اوپر کہ ایک ہوتا ہے انسان کا بدن، ایک ہوتی ہے نفس، اور ایک ہوتی ہے روح۔ اب دیکھیں جب نفس کے اوپر میں نے آیت کوٹ کی تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک میسج آیا، وہ ایسنس ہے، آپ کے پاس ایک ایسنس آئی کہ جسم اور نفس کا سیگریگیشن کے بارے میں ایک آپ کے پاس کنکلوژن آیا۔ تو سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے ہی آیا۔ جب آیت میں نے کوٹ کی تو ادھر سے ہی ہمیں آرڈر مل رہا ہے کہ یہ ایکچول میں یعنی نفس کی ڈیفینیشن بنتی ہے اس طرح سے، اور پھر اس کی روشنی میں جب ہم آیات دیکھتے ہیں تو پھر وہ نفس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں مزید ایکسپلین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب میں نے یہ والی آیت کوٹ کی یعنی اس آیت کی روح ہمیں جب ملی وہ اللہ کے آرڈر سے ملی، یعنی ایسنس جو ملی وہ اللہ کے آرڈر سے ملی۔ تو اللہ نے یہ بات کہی اس آیت میں کہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو جو روح ہے میرے رب کے آرڈر سے ہے، امر سے ہے، اور تم سب کو جو علم ہے اس کا بہت قلیل ہے۔ اب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب ہم آیات کو غور کرتے ہیں تو آیات سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے پتہ چلتا ہے وہی اصل ایسنس، اصل روح ہے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں، کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں۔ تو وہ یعنی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے آتی ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو سمجھانے کے لیے جو میں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے اس کے لیے میں ایک اور آیت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ میں نے آیت کوٹ کی سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 85۔ اب جو میں آیت کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے سورہ شورا 42 آیت نمبر 52۔ تو سورہ شورا 42 آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے ہم نے ایک روح اپنے آرڈر سے تیری طرف بھیجی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے ہم نے طرف تیری ایک روح بھیجی۔ ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان، اور تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، اور لیکن ہم نے بنا دیا اس روح کو
ایک نور روشنی بنا دیا، نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت کرتے ہیں اس نور کے ذریعے جس کی ہم اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں نفس کی بات نہیں چل رہی، یہاں پہ یہ چل رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری نفس کو ہدایت کر رہا ہے، یعنی جس کے ذریعے ہم اپنی ڈائریکشن آف تھنکنگ کو چینج کرتے ہیں اور صراط مستقیم کی طرف سوچنا شروع کرتے ہیں یا کتاب کی طرف سوچنا شروع کرتے ہیں، یہ اس کو جو ڈائریکشن آف یعنی بلیف ہے وہ ہمارا جب چینج ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آتی ہے، اور روح آتی ہے تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے ہم نے وہی کی طرف تری ایک روح اپنے امر سے، کیونکہ پچھلی آیت جو میں نے پڑھی تھی وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ یسألونک عن الروح، وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہتے روح جو میرے رب کے آرڈر سے ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے ہم نے طرف تیری ایک وہی کی ایک روح ہمارے آرڈر سے، ما کنتا تدری مل کتاب والایمان، اور تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے۔ تو کتاب اور ایمان کی جو نالج ہے لوگوں کے پاس، کیونکہ پچھلی آیت میں لکھا تھا کہ روح کے بارے میں لوگوں کو قلیل ہی علم ہے، تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نور۔ جب اللہ نے روح وہی کی تو کتاب اور ایمان پتہ چلا، اور جب کتاب اور ایمان پتہ چلا یعنی روح کے ذریعے ایسنس جو اللہ نے روح ہماری طرف بھیجی، کتاب اور ایمان کی وجہ سے ہمارے پاس ایک روشنی بن گیا، یعنی جس کے ذریعے ہمیں یہ پوری کتاب سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس روشنی آ جائے، نور آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی روح ہماری طرف آئے، کتاب کے یعنی ایسنس جو ہے کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے روح کو بھیجا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بنا دیا وجعلناہ نورا ہدی نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اور ہم اس کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں اس کے ساتھ من نشاء من عبادنا، جس کی ہم چاہتے ہیں اپنے عبادنا، جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ پروسیس رکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سینٹنس ہی ایسا لکھا ہے کہ نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اور ہم ہدایت کرتے ہیں اس کے ساتھ یعنی اس روح کے ساتھ جو روشنی بن جاتی ہے ہمارے لیے، جس کو چاہتے ہیں عبادنا، عبادنا ہمارے بندوں میں سے۔ ہمارے بندے اللہ کے ہر زمانے میں کنٹینیوس زندہ ہوں گے، مرتے جائیں گے، زندہ ہوں گے، مرتے جائیں گے، فار ایور کی بات ہو رہی ہے۔ اور من نشا کا مطلب ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اسپیسیفک خاندان کی بات نہیں ہو رہی، یعنی دنیا کے ہر تمام انسانوں کے اندر، چاہے وہ کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی کنٹری سے تعلق ہو، اس کتاب کی جب اللہ تعالیٰ روح دیتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا کانسیپٹ جو قرآن مجید میں نفس اور روح کا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں پتہ لوگوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس میں ہمیں جو کچھ بھی پتہ ہے وہ روح کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچوئل میں اگر آپ پاس میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے، کرسچینٹی کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور وہ روح کو جو ہے ہم اپنے معاشرے میں بچوں کو بھی پڑھائے چلے جا رہے ہیں، وہ کہ ہماری روح نکل گئی، اور یہ سارا جو روح کا کانسیپٹ ہے یہ یعنی دوسرے لفظوں میں اسپرٹ اس کو کہتے ہیں یہ، اور اس کے بعد اس کو نفس سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور نفس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، روح کر دیتے ہیں، اور روح کو جانتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ فرق آتا ہے۔ آپ بات کیجئے اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے مزید بتاؤں۔ نہیں سر، مجھے وہ نفس کی تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ روح والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس سے ایگزیکٹلی لائک کیا مطلب ہے، کیونکہ بہت دفعہ قرآن میں نا یہ روح کا ورڈ روح القدس، ہم نے اس کو روح قدس کے ساتھ روح امین، پھر پتہ نہیں ہم نے اس کو میرے مجھے شاید ریمبر کریکٹلی تو شاید حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جی وہ تو روح اللہ ہے۔ تو یہ روح ورڈ مجھے کافی پریشان کر رہا تھا کہ یہ اتنی دفعہ یوز ہوا ہے اور ابھی تک مطلب اس کے بارے میں کوئی فلسفیانہ مباحثے چل رہی ہے۔ میں نے کافی لوگوں سے سوال کیا بٹ لیکن اچھا میری عقل کے مطابق مطلب میری چھوٹی سی عقل ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں یہ کہوں گا مجھے جواب نہیں ملا، تو میں یہ دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یہ روح وٹ از روح ایگزیکٹلی، یا کیا یہ کوئی ایک اسپیسیفک چیز ہے یا یہ کیا ہے کہ اس کو بہت دفعہ لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھ بھی فرمایا کہ جی آپ روح الامین لے کے آئے ہیں قرآن، یا روح اور روح القدس بھی کہا ہے، اور پھر اس میں وہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی،
تو پھر ان کو سجدے کا کہا، اگر مجھے کریکٹلی ریمبر کریکٹلی شاید وہ یہی ورڈ یہی یوز ہوا ہے کہ ہم نے روح منہ کی، اور اس کے بعد پھر ان کو بولا کہ جی آپ سجدے کریں، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. تو یہی ہے کہ وٹ ایگزیکٹلی میرے کائنڈلی مطلب تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی بات. تھینک یو. آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں، جو آیات کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسنس، روح کا جو ترجمہ ہے ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ ہے ایسنس. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی جو ایسنس ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ نے روح استعمال کیا ہے. جب اللہ کہتا ہے روح القدس، وہ مقدس ایسنس کی بات کرتا ہے. روح الامین یعنی امانت دار روح کی بات کر رہا ہے، یعنی امانت دار ایسنس، مقدس ایسنس. اور یہاں پہ جو میں نے آیت کوٹ کی تھی، یہاں پر خالی روح لفظ لکھا ہوا ہے، اور جو آدم کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیں، یعنی اللہ کا آرڈر جب اس کو پھونک دے تو سجدہ کرنا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج آدم کو دے دیا تو سجدہ کرنا. آدم کو سجدہ نہیں کرا رہا، بلکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح میں سے اس کو پھونک دوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے ایسنس جانیے. کیونکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے تھے اور اسماء الحسنہ سکھائے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبجیکٹ الگ ہے، لیکن وہاں پر بھی ایگزیکٹلی یہی لکھا ہوا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے ہی کلمات کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم میں بھی دی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے روح دے رہا ہے. اب ذرا دوبارہ میں یہ آیت پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. سورہ شورہ 42 آیت نمبر 52 پڑھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روح، اگر آپ کے سامنے لکھی ہوتی ہے نا عربی یہ، تو آپ ابھی آپ کو آپ تصدیق کر رہے ہوتے تو آپ کو بہت آسانی سمجھ میں آتی، لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس کو آپ سن بھی دیجیے گا بعد میں بھی، اور قرآن مجید سے آپ ویریفائی بھی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اب کیونکہ میرے سامنے تو قرآن کھلا ہوا ہے، آپ کے سامنے کھلا نہیں ہے، تو آپ کو میری منہ سے جو عربک آ رہی ہے اس کو ذرا غور کریں ورڈ ٹو ورڈ. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا طرف تیری، روحًا من امرنا ایک روح جو ہم نے وحی کی، من امرنا ہمارے آرڈر سے. ما کنتا تدری مل، اب اس کا مقصد کیا اگلے جملے میں لکھا ہوا ہے، ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان، اور تو نہیں جانتا تھا کتاب اور ایمان. یعنی روح جو اللہ نے وحی کی اس سے پہلے تو کتاب اور ایمان نہیں جانتا تھا. یعنی کتاب اور ایمان سمجھ میں ہی جب آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحی کرے گا. آگے لکھا ہوا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نور، روشنی. نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی روح کے ذریعے، من نشاء من عبادنا، جس کی ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو جو ہے ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ روح کے جی ذریعے جی ہی جی. ہمیں کتاب اور ایمان سمجھ میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح جو ہے ہمیں کتاب اور ایمان سمجھنے کے لیے ہم اپنی پوری ذہن کو لگاتے ہیں نا، کتاب کو ہم سمجھنے کے لیے ذہن لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک یعنی اس انسان کی طرف روح نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اس ایسنس یعنی کتاب کی ایسنس، کلام کی ایسنس، آیات کی ایسنس نہیں آئے گی، تو ہمیں وہ بات سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ کتاب اور ایمان سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آئے، ایسنس آئے. یہ کوئی فرشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسنس، کتاب کی ایسنس، کتاب کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. اب آپ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ جی سر، بالکل سمجھ آ رہی ہے. میں آپ سے بات کرتے کرتے میں قرآن بھی لے آیا، اور میں نے جو ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے وہ بھی نکالا اس میں سے. تو یہ بات آپ کی تو بالکل ٹھیک ہے، ایسنس تو سمجھ میں آ رہا ہے. تو لیکن یہ جو سورہ الحجر کی لائک 15 کی 29 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو اس کا مطلب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچوئل وہ آپ سے اللہ پاک کی طرف سے جب ایسنس جو ہے، جو ایکچوئل جو کیا کہتے ہیں ایک طرح سے الاٹمنٹ یا سارٹ آف ریٹیفیکیشن جب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس سے مراد اس کا مطلب ہے روح کا ورڈ یوز ہونا، اس معنی میں یوز ہوتا ہے. جی جی، ابھی سچویشن کو دیکھ لیتے ہیں. اسی سچویشن کو اگر غور کریں آپ،
کہ آپ نے سوال کیا، آیات سے میں نے آپ کے سامنے ایسنس بتائی، اس آیت کی ایسنس بتائی، جس میں نفس کا ذکر تھا اس کی ایسنس بتائی. تو اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے جیسے پہلے ہی کہا کہ کیونکہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ریفرنسز کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ نے پہلے ہی کہہ دی، یعنی آپ پہلے سے ہی آپ نے سن کے سبمٹ کیا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی آیات کی یہ کب کر رہے ہیں آپ؟ جب کر رہے ہیں کہ جب آپ نے روح آپ کے سامنے، جب میں نے آیت کی ایک روح رکھی، ایسنس رکھی، تو آپ نے سجدہ کر دیا فوراً. یعنی یہ میٹافوریکل بات ہو رہی ہے، فزیکل سجدے کی بات نہیں ہو رہی. آیات کی ایسنس کے اوپر آپ نے سجدہ کیا، تو اس کا مطلب ہے فزیکل آدم کے اوپر سجدہ نہیں کیا آپ نے، فزیکل بشر کے لیے سجدہ نہیں کیا. جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے وہ بشر کے بارے میں ہو رہی ہے بات. تو آپ قرآن میں دیکھیے کہ آدم اور بشر یہ دونوں ورڈ یوز ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسنس آئی تو آپ نے فوراً سجدہ کر دیا ابھی آیت کے سامنے. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جب ایسنس آپ کے پاس آئے گی، چاہے آپ میرے سامنے رکھیں چاہے میں آپ کے سامنے رکھوں، تو مجھے اس ایسنس کے اوپر سجدہ کر دینا ہوگا، یعنی ایکسیپٹ کر لینا ہوگا. کہ ایسنس جب آ جائے گی تو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ چاہے وہ ماؤتھ کسی کا بھی ہو، لیکن مجھے اس کو ایسنس کر لیں. اگر میں نے نہیں کیا تو میں ہو جاؤں گا وہی جو آدم کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا تو پھر ہو گیا ابلیس میں سے چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ کنٹینیوس پروسیس بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بشر میں روح پھونک دوں اور میری روح پھونک دوں، اور یعنی کلمات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے کلمات سکھائے، تو اللہ نے کہا پھر سجدہ کر دینا. تو انہوں نے سجدہ، سب نے سجدہ کیا، وہاں لکھا ہوا ہے سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس کہتے ہیں جو مایوسی میں لپٹا ہوا، یعنی جو جیلس تھا، مایوسی میں لپٹا ہوگا، یعنی جو اس بات سے اس کو برا لگے گا کہ میں اس کی بات پہ اس کو کیوں مانوں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے فزیکل انسان کے بجائے اللہ تعالیٰ کے میسج کو نہیں سمجھا، اور اس نے فزیکل انسان کو سمجھا سجدہ کر دو. یعنی ماؤتھ پیس کسی کا دیکھ کر ہمیں یعنی آیات کی میسج کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے کہ بھئی کون سے منہ سے آیا، بات ہے کیا آیا سامنے. تو جو ایکچوئل بات تھی وہ اس آیت کے اندر یہی ہے کہ آیات کی جو ایسنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، جو کہ کتاب کے ذریعے آنا ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیے، یعنی کتاب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی. کیونکہ جو آپ نے بھی آیت کوٹ کی ہے وہ بھی اللہ کی کتاب سے کوٹ کی. اگر یہ کتاب نہ ہوتی آپ بھی آیت کوٹ نہیں کر سکتے، میں بھی آیت کوٹ نہیں کر سکتا، یعنی ہم دونوں کے پاس گائیڈنس نہیں آئے گی. یہی دنیا میں اگر آپ غور کریں، جن لوگوں کے پاس یہ کتاب نہیں ہے ان کے پاس روح ایسنس نہیں ہے، اور وہ سبجیکٹس کے اوپر بات کرے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کی آپ اٹھائیں. لیکن ایسنس جب ہی ملے گی جب وہ اس کتاب کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس میسج آئے گا، تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی وہ بات کیا تھی، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، یعنی نفس کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، بدن کیا چیز ہے، یہ سب. جی بات کیجیے. بڑی مہربانی سر، بالکل ٹھیک ہے. ایک نئی کھڑکی کھولی ہے، میں اس پہ دوبارہ وقت لگا کے انشاءاللہ پھر آپ کو تنگ کروں گا. اچھا سر، دوسرا سوال تھا کہ ابلیس